आज हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस इन इस्लाम। हम लोग आज बेसिकली गुड गवर्नेंस को लेकर चलेंगे और कल के लेक्चर में हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चलेंगे। हम लोग जो आज का लेक्चर है, आजकल कोरोना की वजह से ये भी ज़रूरी हो गया होगा। कोई भी आज की अगर आप मिसाल ले लें तो कोई नेशन भी ये नहीं सोच सकती कि वो डेवलपमेंट की मनाजिल को तय करे विदाउट गुड गवर्नेंस। जब तक कि गवर्नेंस के मॉडल को वो फॉलो नहीं करते तब तक अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जितनी भी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन अगर आप एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की मिसाल ले लें, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से मिसाल है कि आप एक क्लिनिक की मिसाल ले लीजिए। मतलब मैं एक क्लिनिक पे जॉब करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी मिसालें दूं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, जो जिनके साथ हम ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। बंद कमरे के अंदर भी कीड़े पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, तो मैं एक छोटी सी सेटअप की मिसाल देता हूँ। गवर्नेंस से क्या मुराद होता है कि किसी भी चीज़ को गवर्न करना। वो आपका घर भी हो सकता है, वो आपका ऑफिस हो सकता है, वो आपका क्लिनिक हो सकता है। इफ़ यू वांट दैट प्लेस टू फ्लरिश यू शुड फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स। आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। आपको अगर घर की मिसाल ले लें, आपको बच्चों के ऊपर कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। आपको हर चीज़ में एवरीथिंग अगर आपने डेवलप करना है, इवॉल्व करना है, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। ये तो बहुत छोटी मिसालें हो गई। अब अगर आप स्टेट लेवल पर चले जाएं, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर चले जाएं, तो वहां पे जितनी भी स्टेट या नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब तक वो गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करें तब तक वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम लोग पब्लिक वेलफेयर का गोल अचीव करना चाह रहे हैं। बिकॉज पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे घर में बच्चों की वेलफेयर के लिए गवर्नेंस पहले जरूरी है, अच्छी तरह की तरबियत पहले जरूरी है, इसी तरह लोगों की वेलफेयर के लिए स्टेट में गवर्नेंस जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नेंस जरूरी है, तमाम स्टेट के इदारों में गवर्नेंस जरूरी है। तो हमें यह चीज पहले जेन में रखनी चाहिए कि गवर्नेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज की जो दुनिया है, उसमें गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको आप ऐसा ले सकते हो कि गुड गवर्नेंस इज रफली इक्वल टू, इज सेमी इक्वल टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड लीडरशिप। आपने सिस्टम कौन सा अडॉप्ट किया हुआ है, उसमें क्या क्या हिंड्रेंसेस हैं, कैसे आप उसको, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सिस्टम में ही फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग बेहतर नहीं बन सकते। हर साल यंगस्टर्स ब्यूरोक्रेसी में आते हैं, लेकिन सिस्टम ही इस तरह का हो चुका है कि वो आगे अगर कुछ चेंजिंग लाना भी चाहें तो वो लिमिटेड से लेवल से बढ़कर वो चेंजेस नहीं ला सकते। तो सेम हैपन्स इन पॉलिटिकल सिस्टम। लीडरशिप एंड पॉलिटिकल सिस्टम गुड गवर्नेंस के रफली इक्वल हैं। एट द सेम टाइम प्लस अगर आप इस इक्वेशन में डाल लें मुल्क का या इदारे का इकोनॉमिक सिस्टम, और तीसरे नंबर पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि टोटल चार चीजें मिलकर अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म करें तो आप स्टेट में कह सकते हैं गुड गवर्नेंस है। और वो चार चीजें क्या हैं? पॉलिटिकल सिस्टम एवोल्यूशनाइज्ड होना चाहिए, लीडरशिप सिंसियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वेल लर्नर्ड होनी चाहिए, अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाली होनी चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम, अब हम इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, वो सिस्टम जिसके ऊपर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बेस कर रहे हैं, वो सिस्टम कितना अच्छा है और कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जहां पे किसी को कोई दो नंबरी का मौका ही नहीं दिया जाता, सिस्टम इस तरह इवॉल्व करे। और आखिर में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, मॉडर्न प्रिंसिपल गवर्नेंस का ये है। ये चार चीजें ठीक हो गई तो गुड गवर्नेंस अचीव हो गई। इन चार चीजों में फ्लॉज हैं तो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आप अचीव नहीं कर पाएंगे।
اب یہ ہو گئے ماڈل آف گڈ گورننس ان ماڈرن سسٹم. آج کے دور میں ہم لوگ ماڈرن سسٹم میں، آپ لوگوں کو میں ایک نظارہ کرواؤں. یہ دیکھیے گا ذرا، یہ نیچے دیکھیں کیا ہے. میں اس کی طرف بار بار دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں. یہ کیڑے پتنگے نظر آئے آپ کو؟ اب لائٹ آف کروں تو میرا چہرہ انور آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اگر لائٹ آف نہیں کروں تو یہ کیڑے بڑے اکٹھے ہو گئے یہاں پہ، which is a disturbing thing for me. Anyways, گزارا کرنا پڑے گا. اچھا، اب آتے ہیں گڈ گورننس کے کمپوننٹس اسلام میں کیا ہیں. وہ ہم نے جو کمپوننٹس اوپر ڈسکس کیے وہ ماڈرن سسٹم تھا گورننس کا. آج کا اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلا پرنسپل اسلام کہتا ہے کہ آپ کے ریاست کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں یا سلیکشن ہو رہی ہے. الیکشن پولیٹیکل سسٹم کے لیے ہوگا، سلیکشن بیوروکریٹک سسٹم کے لیے ہوگا. دونوں پرنسپلز آف فیئر سلیکشن اور الیکشن کے اوپر بیس ہونے چاہیے. فیئر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ہر ایسا موقع جو میرے لیے بھی اتنا ہی اچیویبل ہو جتنا کہ ایک ہائر اتھارٹی کے لیے، ایلیٹ کلاس کے لیے اچیویبل ہے. اس کو فیئر سلیکشن یا الیکشن کا آپ کہہ سکتے ہو، مواقع کہہ سکتے. جس طرح ہمارا یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا CSS کا نظام ہے نا، یہ آپ اسے فیئر سلیکشن سسٹم کہہ سکتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایون غریب سے غریب تر لوگ بھی وہاں پہ سلیکٹ ہوتے ہیں اور امیر سے امیر تر لوگ بھی ہوتے ہیں. فیئر سلیکشن ہے، جس نے پرفارم کرنا ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. اسی طرح الیکشن کا نظام بھی فیئر ہونا چاہیے. مطلب ایون اف آئی وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ، اف آئی وانٹ ٹو بی پبلک سرونٹ، آئی وانٹ ٹو بی اے لیجسلیٹر، میرے پاس بھی اتنے ہی مواقع ہونے چاہیے جتنے کہ ایک لینڈ کروزر والے کے پاس یا ایک بلینئر کے پاس ہیں. یہ پہلا پرنسپل ہے اسلام کا، گڈ گورننس کا، اگر آپ نے اچیو کرنی ہے تو. دوسرا اسلام کہتا ہے آپ کا نظام اس طرح کا ہونا چاہیے، وہ نظام جس کی طاہر القادری صاحب بات کرتے ہیں نا، نظام کی تبدیلی کی بات وہ کرتے ہیں. نظام ایسا ہونا چاہیے جو پبلک ویلفیئر کے اوپر فوکس کر رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مدینہ کی ریاست کی آپ مثال لیں، حضرت ابو بکر صدیق کی مدینہ کی ریاست کی مثال لے لیں، حضرت عمر فاروق کی لے لیں، حضرت عثمان کی لے لیں، حضرت علی کی لے لیں. یہ وہ نظام تھے جس میں فوکس کامن پیپل تھے، جس میں فوکس ایک عام انسان تھا، جو کہ ڈیموکریسی کا حسن ہے. آج کی ڈیموکریسی جو ہے اس کا حسن یہ ہے، وہ بات ہی اس چیز پہ کرتی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. تو یہ نظام بیسیکلی اس نظام کی ریکویزٹس جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ اسلام نے 1400 سال پہلے دے دیے. سو ایسا نظام ہونا چاہیے جو پبلک ویلفیئر کے اوپر بیس کر رہا ہو. اگر آپ پاکستان کی مثال لیں تو ہمارا نظام بالکل بھی ایسا نہیں ہے جو پبلک ویلفیئر کے اوپر بیس کر رہا ہو. کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے، مطلب ریاست کا نظام ہے نا، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر میں گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے خوشی سے جاؤں یا یہ سمجھ کے جاؤں یار میرا حق ہے اور میں وہ لینے جا رہا ہوں. کوئی ایک ایسا نظام موجود نہیں ہے. پھر تیسرا جو کمپوننٹ ہے اسلام کا گڈ گورننس کے لیے، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کہتا ہے کہ ہر ریاست میں ہونی چاہیے اف یو وانٹ ٹو اچیو گڈ گورننس. سسٹم آف فیئر جسٹس اینڈ لا اینڈ آرڈر، دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. جو جوڈیشل سسٹم، جو اوور آل ہم اگر اس لا اینڈ آرڈر والے سسٹم کی بات کر لیں یا جسٹس سسٹم کی بات کر لیں، اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں. ایک آپ کا پروسیکیوشن، ایک آپ کی انویسٹیگیشن، اور ایک آپ کی جوڈیشری. جوڈیشری نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے، پروسیکیوشن نے وہ جو لائرز والا نظام ہے وہ کرنا ہے، اور انویسٹیگیشن جو ہماری پولیسنگ ہے اس نے وہ ساری کرنی ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر جسٹس، لا اینڈ آرڈر کا نظام قائم کرتے ہیں. اب اگین اس میں بھی وہی ورڈ استعمال ہوا ہے، فیئر. فیئر سے کیا مراد ہے کہ حضرت علی اور ایک عام بندے کے بیچ میں کیس ہے، دونوں کو عدالت میں بلایا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی استثناء حاصل نہیں ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو. حضرت علی جاتے ہیں، وہ دوسرا بندہ بھی جاتا ہے. حضرت علی چونکہ خلیفہ وقت ہیں تو وہ جو قاضی ہوتے ہیں وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہیں پر تم نے ناانصافی کی ابتدا کر دی.
کیونکہ یہاں پر میں خلیفۃ المسلمین کے طور پر نہیں آیا، یہاں پر میں وہ ایک دو جو لوگ آپس میں کھڑے ہیں، جو دو آپس میں کلیم کر رہے ہیں کسی چیز کے اوپر، میں وہ کلیمنٹ کے طور پر آیا ہوں، یا میرے اوپر الزام ہے کسی چیز کا، میں اس کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں. یہ فیئر جسٹس ہے. حضرت عمر کا بیٹا اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو بھی اتنے ہی کوڑے پڑتے ہیں جتنے کہ کسی عام بندے کو پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیئر جسٹس کے لیے یہ کہا کہ وہ فاطمہ جو ایک امیر عورت تھی جس کے اوپر کوئی چوری کا الزام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب لوگ آنے لگے نا سفارش کرنے کے لیے، obviously ایک کمیونٹی ہے وہاں پہ، ایک ایفیکٹ ہوتا ہے کمیونٹی کا، سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی اس کے لیے بھی یہی سزا ہوتی جو اس فاطمہ کے لیے ہے. اور آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں، اسی لیے تباہ کی گئیں کہ وہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتے تھے، جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس کے لیے سزا والا سارا عنصر ہوتا تھا. ہمارے معاشرے میں آج بھی یہی قائم ہے، جبکہ اسلام کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ گڈ گورننس، اگر آپ کلیم کرتے ہو کہ گڈ گورننس ہے تو اس میں فیئر جسٹس، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہونی چاہیے، اسٹیٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے. عرب کنٹریز میں لا اینڈ آرڈر کے اوپر مکمل اسٹیٹ کا کنٹرول ہے. مساجد میں کسی کی مجال نہیں کسی دوسرے کے اوپر کوئی فتویٰ دے سکے، فتویٰ ہمیشہ اسٹیٹ کی طرف سے آئے گا. اداروں کی کوئی مجال نہیں کہ وہ ریاست کے احکامات کے اگینسٹ چل سکیں. کسی ایک بندے کی پاسبل ہی نہیں کہ وہ کوئی غلطی کرے اور وہ اس کو قانون چھوڑ دے. یہ فیئر جسٹس، لا اینڈ آرڈر کا یہ جو ہے وہ نظام ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اسلام کہتا ہے ان بائسڈ سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. ایون کہیں پر آپ کو اعتراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لوگ کہتے تھے اے محمد انصاف کیجئے. آج کا دور ہوتا تو جس طرح جج کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر وہ توہین عدالت ہو گئی جی، اس کو سزا دو جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کبھی بھی بنا کر نا جواز بنا کر کسی کو پرسیکیوٹ نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی. اگر کسی نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہوئی. اکاؤنٹیبلٹی کا نظام چلتا ہی اس طرح ہے. حضرت عمر سے باقاعدہ کھڑے ہو کے کوشچن کریں کہ ہم صاحب کے پاس ایک ایک چادر ہے، تمہارے پاس 2 چادریں کہاں سے آ گئیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اسلام گڈ گورننس کے لیے اس کو مطلب اکاؤنٹیبلٹی از اے 2-way process. Everything is a 2-way process. Fair justice is a 2-way process. Public welfare is a 2-way process. سلیکشن اور الیکشن کا معاملہ از اے 2-way process. آپ کبھی بھی صرف ریاست سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریاں نبھائے جبکہ عوام اپنی ذمہ داریوں سے لا علم رہے. عوام صرف اپنے رائٹس کو نہیں مان سکتی. قائد اعظم جیسا لیڈر جہاں کہیں پہ بھی رائٹس کی بات کرتے تھے اس سے زیادہ ریسپانسبلٹیز کی بات کرتے تھے کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے، جب میں ہی بے ایمانی کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ میرا جو لیڈر ہے یا جو میرا جس کو میں چوز کر رہا ہوں، جو میرا پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بلیو رکھے جب میں نہیں رکھ رہا. مطلب میں اپنے لیے وہ اصول و ضوابط نہیں کرنا چاہ رہا، دوسروں کو کہتا ہوں کہ وہ اصول و ضوابط ان کے اوپر اپلیکیبل ہونے چاہیے. پھر اسلام کہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ پلاننگ اینڈ ڈیلیگیٹنگ ریسپانسبلٹی. پلاننگ اینڈ ریسپانسبلٹی یہ 2 چیزیں ہیں. مطلب if I'm planning something I should be held responsible for it. اور اچھی، جب ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کے اوپر کل کے لیکچر کو ڈسکس کریں گے وہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ اچھی پبلک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہی وہ ہے کہ وہ جو خود بغیر کسی آؤٹر انفلوئنس سے ڈیسیژن میکنگ کرے اور اس ڈیسیژن میکنگ کے بعد جو ریزلٹ اس کے آئے اس کو اون کرے. یہ نہیں کہ جی نواز شریف کر گیا جی، زرداری کر گیا جی تو ہمارا اس لیے بیڑا غرق ہے. بھائی آپ کو پتا تھا وہ یہ کام کر کے گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر مت ڈالیے. آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام کیجیے اور ہمیں ریزلٹ دیجیے. ٹرانسپیرنٹ پلاننگ اور ڈیلیگیٹنگ ریسپانسبلٹی یعنی کہ بیوروکریسی کا ایسا نظام ہونا چاہیے. حضرت عمر کے دور میں بھی مطلب جتنے بھی خلفائے راشدین گزرے ہیں ان سب کے ادوار میں ایسا نظام تھا. جو قاضی چوز کیے جاتے تھے، جو ایڈمنسٹریٹر چوز کیے جاتے تھے، جو گورنر چوز کیے جاتے تھے، وہ سارے کے سارے اپنی اپنی ڈیسیژنز کے اوپر رسپانسبل کہلاتے تھے.
اگلے دن میں نے ایک سندھ کے دوست ہیں، ان سے میں نے پوچھا سندھ کی ہسٹری کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ محمد بن قاسم نے پہلا حملہ نہیں کیا تھا سندھ پہ، حضرت عمر کے دور میں ایک بندہ تھا جس نے پہلا حملہ کیا تھا، تو وہ جب وہ حملہ کر کے واپس اس کو حضرت عمر نے بلایا تو حضرت عمر نے اس سے کوشچن کیا اور یہ کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچتا یا مجاہدین کو کوئی نقصان پہنچتا تو میں تمہارے قبیلے کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا. یہ ہے کہ if you plan something you will be responsible for it. آپ اس میں پھر شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈ سکتے. پھر اس کے بعد گڈ گورننس کے لیے اسلام سسٹم آف ڈیفنس کے اوپر بھی بلیو رکھتا ہے. قرآن پاک میں جو آیتیں آتی ہیں ڈیفنس کے بارے میں، وہ کہتی ہیں کہ ہر وقت تمہیں تیار رہنا چاہیے. ڈیٹرنس اسلام کا بڑا بیسک کانسیپٹ ہے. یو شوڈ بی ایبل انف، اتنا تمہارے پاس اسلحہ، اتنا تمہارے پاس اس دور میں obviously گھوڑے تھے، اونٹ تھے، تلواریں تھیں، اس طرح کی چیزیں تھیں. آج کے دور میں جہاز ہیں، یہ ساری چیزیں، اتنا ہونا چاہیے کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے یا وہ ڈر کے رہے کہ بھائی میں نے حملہ نہیں کرنا. تو ڈیفنس سسٹم اسلام ایکسپیکٹ کرتا ہے، ایک پراپر ڈیفنس سسٹم اسلامک ریاست کا ہوگا گڈ گورننس کے لیے، بیکاز اف یو آر سیف فرام آؤٹر انفلوئنسز تبھی آپ انٹرنلی بہتر پرفارم کر سکتے ہو. اگر آپ کو ہر وقت باہر کا ڈر لگا رہے گا، جیسے ہمارے یہاں پہ مثال دی جاتی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت ڈیفنس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم لوگ ایکسٹرنل انفلوئنسز کو اپنے انٹرنل معاملات کے اوپر زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. پھر اسلام گورننس کے اندر پالیٹکس بھی آتی ہے، جو فیئر الیکشن سلیکشن، بیوروکریسی بھی ہم نے ڈسکس کر لی، لا اینڈ آرڈر بھی ڈسکس کر لیا، پبلک ویلفیئر بھی ڈسکس کر لیا، ڈیفنس بھی ڈسکس کر لیا. انٹرسٹ فری اکنامک سسٹم ہے اسلام کے اندر. اب انٹرسٹ سے کیا مراد ہے؟ انٹرسٹ سے مراد صرف اور صرف سود نہیں ہے. انٹرسٹ سے مراد ہے ایکسپلائٹیشن فری، کسی کا استحصال نہ کیا جائے، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا میسج دیا، جو اسلام نے اکنامک سسٹم دیا، اس میں کوئی ڈیٹیلز نہیں دی، اس میں کوئی منظم ایک فارم نہیں دی. کیا دیا؟ بیسک پرنسپلز ڈیفائن کر دیے. سرکولیشن آف منی رہنی چاہیے، ایکیومولیشن نہیں ہونی چاہیے، پیسے ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہونے چاہیے. پھر یہ کہا کہ سودی نظام کو ڈسلائک کیا گیا. کیوں ڈسلائک کیا گیا؟ کہ یہ عوام کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. آپ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے پیسے ہتھیاتے ہو، اس لیے سودی نظام کے اگینسٹ بات کی. سود سے اٹ سیلف اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ سود عوام کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح وہ جو اکثر کانسیپٹ آتے ہیں نا کہ اسلام میں کہا گیا جی کہ آپ اپنی شلوار جو ہے وہ پانچے سے اوپر رکھیں. بیسک اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا کہ وہ جو عربز تھے یا اس دور کے جو لوگ تھے وہ کپڑا لمبا رکھتے تھے. آپ جب پرانے کنگز اور کوئنز کی اگر آپ دیکھیں موویز دیکھیں تو اس میں بھی ان کے پیچھے لمبا سا کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا تھا؟ وہ غرور اور ایک کرو فر کی ایک نشانی سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسلام آپ کو عاجزی سکھاتا ہے. تو جب آپ نے یہ منع فرمایا کہ وہ نہیں کرنا، اس کے پیچھے مین کانسیپٹ تھا کہ آپ کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے وہ پانچے گھٹنوں سے اوپر کر لی اور بٹ سٹل آپ کے اندر غرور بھرا پڑا ہے. سلک کے کپڑوں سے اس لیے منع فرمایا گیا، اس کے پیچھے مطلب اللہ کو سلک کے کپڑوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے. کنسرن کس چیز سے ہے کہ آپ سلک پہن کر دوسروں کو نیچا سمجھنا نہ شروع کر دیں. اگر آپ کو آج کاٹن کے کپڑے پہن کے بھی دوسرے کمتر نظر آتے ہیں تو آپ وہ سلک والا ہی جرم کر رہے ہیں. تو بیسک اسلام کی جتنی بھی احکامات ہیں نا، ان کی جسٹ میں جانا ضروری ہے، ان کی جو ہے نا وہ ایسنس میں جانا ضروری ہے، صرف وہ سپرفیشل چیزیں سمجھنا ضروری نہیں ہے. سو اسلام کہتا ہے انٹرسٹ فری اکنامک سسٹم ہونا چاہیے. اور آخر میں اسلام یہ بھی کہتا ہے گڈ گورننس کے لیے اسلامک لاز اینڈ ویلیوز سوسائٹی کے لیے ہونی چاہیے. اب آبویسلی اس میں نان مسلمس کے لیے جو ہے نا وہ ایکسیپشنز ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو ان کے جو عبادت خانے ہیں وہ الاؤ کیے جائیں گے، وہ عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف گزارنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو بھی وہ کام کرنا چاہیں اپنے ریلیجن جو ان کو اجازت دیتا ہے وہ کر سکتے ہیں وداؤٹ انفلوئنسنگ دا سوسائٹی. اگر ان کے کسی کام سے سوسائٹی کو کوئی انفلوئنس ہو رہا ہے، کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، بیرا روی یا مورل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، تو obviously اسلام اس کے اگینسٹ ہوگا. یہ کچھ 6 7 8 پرنسپلز ہیں گڈ گورننس کے، کانسیپٹس ہیں، کمپوننٹس ہیں جو اسلام جن کو اپلائی کرنا لازمی سمجھتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟
ایک ایک میسج کر دیں پلیز. اور ابھی تک جن جن لوگوں نے اسٹریم شیئر نہیں کی ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگرچہ مجھے پتہ ہے موسٹلی میری یہ ریکویسٹ جو ہے نا وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے دو کان دیے اس لیے کہ جو کام کی بات نہ ہو وہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے باہر نکال دیں. تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ سنی انسنی کر دی جاتی ہے، بٹ اسٹل آئی ول کیپ آسکنگ. میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں اس معاملے میں. اچھا جی، گڈ گورننس کی اگر ہم مثال لیں تو حضرت علی نے ایک لیٹر لکھا اپنے ایک گورنر کو، اور اس لیٹر میں 5 مین شکیں تھیں، 5 مین پوائنٹس تھے. وہ 5 مین پوائنٹس ہمیں گڈ گورننس یا گورنرز کو کیا ہدایات دی جاتی تھی وہ ہمیں بڑا اچھے طریقے سے کلیئر کریں گے. سب سے پہلے ہی شوڈ بی این آئیڈیل فار ہز اسٹاف اینڈ فیلو سٹیزنس اینڈ چوز دا موسٹ کوالیفائڈ. یٹ اب یہ ایک کانسیپٹ آ گیا، پہلے ہم پچھلے کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اپنے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے. اب اگر وہ شرابی ہوگا، وہ رشوت لیتا ہوگا، وہ 2 نمبریاں کرتا ہوگا تو obviously اس کے سبارڈینیٹس بھی لیں گے. ایک اگر ایس ایچ او ایماندار آتا ہے تو اس تھانے میں کم از کم کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے کوئی پیسے لے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس وقت اس کو پتا چلا تو میرے لیے مشکلات کریٹ ہوں گی. فیلو سٹیزنز کے لیے بھی وہ ایک مثال کے طور پر آتا ہے. فرمایا حضرت علی نے فرمایا، گورنر کو فرمایا کہ جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کے لیے آپ نے لوگ چوز کرنے ہیں اس کے لیے 2 ریکویزٹس دی. ایک ریکویزٹ ہے موسٹ کوالیفائڈ، مطلب جو اس جاب کے لیے سب سے بہترین آدمی ہے، جس کے پاس سب سے اچھی کوالیفیکیشن ہے، جس کے پاس سب سے اچھا ایکسپیرینس ہے، وہ ہوگا. دوسرا یہ بھی کہا یٹ پائس، آنیسٹ، ٹروتھفل اینڈ گاڈ فیئرنگ. اس سے کیا مراد ہے کہ صرف اور صرف اس کی ایبلٹیز کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی بلکہ اس کا پرسنل کریکٹر بھی گڈ گورننس کے لیے بہت ضروری ہے. کسی بھی ایڈمنسٹریٹر کو چوز کرنے کے لیے آج ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری بیوروکریسی اس حد تک بہتر پرفارم کیوں نہیں کر رہی؟ بیکاز وی آر لوکنگ فار موسٹ کوالیفائڈ پیپل بٹ وی آر ناٹ فوکسنگ آن پرسنل کریکٹرز آف دوز پیپل، کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، سوسائٹی میں وہ کس طرح کے لوگ ہیں. چلیں آپ پائس کو نکال دیں، وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. آنیسٹی تو آپ دیکھ سکتے ہو، ٹروتھ فلنس تو آپ سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہو، وہ گاڈ فیئرنگ ہے کہ نہیں ہے، مطلب لوگوں کے معاملے میں وہ سوچ سمجھ کے اپنے معاملات کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اگر آپ چیزیں دیکھ لیں، آپ کی بیوروکریسی یہاں سے پتہ نہیں کدھر چلی جائے. مطلب بیوروکریسی سے مراد صرف یہ 12 ڈپارٹمنٹ نہیں ہے سول سروسز کے، اس میں ایچ اینڈ ایوری بندہ، کلرک سے لے کر گریڈ 2 3 1 سے لے کر گریڈ 22 تک جتنے آفیسر جو کچھ بھی گورنمنٹ سرونٹ اس میں آتے ہیں وہ سارے اس میں ایڈ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں ہی شوڈ بی امپارشل and dispense justice with equity and should be very careful about the backbiters, sycophants, corrupt and scandal mongers. آج کل اگر آپ دیکھیں ہمارے جو سول سرونٹس ہوتے ہیں ان کے ارد گرد بیک بائٹرز، ان کو بڑھاؤ چڑھاؤ دینے والے، وہ جو ڈرامہ تھا گلزار حسین والا، اس میں وہ جب وہ اے سی بن کے جاتا ہے کسی جگہ پہ تو وہاں پہ وہ جناب وہ پھول کی پتیاں اور ڈھول ڈمکے وہ ساری چیزیں لے کے آتا ہے. وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا میسج دیا کہ میں گورنمنٹ کا سرونٹ ہوں اور میں ان سے وہاں سے اس چیز کی پے لیتا ہوں. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، ان سے بچ کے رہنا. مطلب ایک اس بندے کی جاب صرف اور صرف یہ نہیں ہے، اسلام کے اکارڈنگ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، اس کی جاب صرف اور صرف اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنا نہیں ہے بلکہ ایٹ دی سیم ٹائم معاشرے کی رہنمائی کرنا بھی ہے. پھر he should constantly remain in contact with his staff, consult them and should not issue authoritative and arbitrary orders. ڈیموکریسی کی بہت بڑی مثال گورنرز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کو بٹھا کر اکٹھے بیٹھ کر ڈیسیژن میکنگ کرو. اتھارٹیٹیو ٹینڈنسیز کو پروموٹ مت کرو، اپنی ذات کو اوپر مت رکھو کہ میں آفیسر ہوں اور میں اکیلا ڈیسیژن میکنگ کروں گا. جو لوگ گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں آپ کو کیسے ڈیسیژن، فائنل ڈیسیژن تو obviously آپ نے لینا ہے لیکن آربیٹریشن کے تھرو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا.
मतलब डिस्कशन के थ्रू करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. फिर he should strike against corruption, injustice and evil usages of authority against citizens and take responsibility for any defect in his subordinates and staff. इसमें दो चीजें आ गई हैं. पहले नंबर पे मैंने एक टॉपिक दिया था अपने रिसेंट एक जो मेरा बैच चल रहा है इंग्लिश का, उनको ऐसे राइटिंग के लिए, कि वन ऑफ द सोल कॉजेस ऑफ डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशंस इज करप्शन. जो डिफरेंट सिविलाइजेशन गुजरी हैं उनमें एक मेन जो वजह थी उनके डाउनफॉल की वो करप्शन थी. उसके ऊपर उन्होंने ऑब्वियसली कुछ लोगों ने लिखा. अब करप्शन, मॉरल करप्शन आ जाती है, सोशल करप्शन आ जाती है, अथॉरिटी का मिसयूज आ जाता है, इकोनॉमिक करप्शन आ जाती है, डिफरेंट टाइप्स. हम ये समझते हैं करप्शन सिर्फ ये है कि एक ने दूसरे को रिश्वत दी और उसने रिश्वत ले ली, यही सिर्फ करप्शन है. तो यहां पे भी वही बात हो रही है, करप्शन, इनजस्टिस और अथॉरिटी के मिसयूज के ऊपर वो सख्त काम करे. और दूसरे नंबर पे वो ये कह रहे हैं कि सबऑर्डिनेट्स जो गलती करेंगे ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. जब इस तरह की ब्यूरोक्रेसी होगी, जब इस तरह के ऑर्डर्स होंगे ना स्टेट की तरफ से कि आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, तब जाकर आप देखेंगे कि एसी डीसी ग्रास रूट लेवल पर काम करते हुए. मैंने ये देखा है असिस्टेंट कमिश्नर का बेसिकली काम क्या है, मतलब एक जो उसके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन है वो तहसील की हो सकती है, वो किसी भी छोटे लेवल की. रेयरली हैव आई सीन कि वो लोग गांव के लेवल पर कभी गए हों उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए. सबऑर्डिनेट्स उनके वहां पे क्या कर रहे हैं, पटवारी वहां पे क्या कर रहे हैं, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं. दफ्तर में बैठ के एसी वाली गाड़ी में आए, एसी वाली गाड़ी में चले गए, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. कभी कभी मैं सोचता हूँ सिविल सर्विसेज मेरी ज्वाइन नहीं हो सकी तो उसके पीछे शायद यही वजह ना हो कि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आयद होती है उतने ही ज्यादा आप अल्लाह के सामने क्वेश्चन आपसे किया जाएगा. कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलतन अन रईयही. तुम में से हर एक राई है, तुम में से हर एक अथॉरिटी वाला बंदा है और हर एक से उसकी अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा. वो एसी डीसी, वो एक घर का हस्बैंड हो, वो फादर हो, जो भी हो, उससे उसका क्वेश्चन किया जाएगा. तो सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, उसका स्टाफ क्या कर रहा है, हजरत अली कह रहे हैं कि वो भी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. फिर आपने ये भी कहा ही शुड नॉट रिजर्व फॉर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव्स एनी कॉमन प्रॉपर्टी इन विच अदर्स हैव शेयर एंड स्टेक. कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दूसरे लोगों का हक है, वो उसके लेने का उसके ऊपर कोई हक नहीं है. फिर आपने गुड गवर्नेंस की ही अगर हम बात करें, बल्कि आगे ये कल हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या हैं, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है. कल हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि जो पब्लिक फंक्शनरी में जो लोग बैठे होते हैं उसमें हज़रत उमर की भी हम लोग कुछ मिसालें लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स लेंगे, और साथ में एक आर्टिकल भी आप लोगों को मैं शेयर करूँगा.